बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 28 फरवरी 2021 बरोज़ इतवार 16 रजब बमुताबिक 1442 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात से बर वक्त आगाह रहना चाहते हैं तो इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इन्फो टीवी चैनल आपके लिए लेकर आता है ऑथेंटिक खबरें, तो घंटी के निशान को दबाइएगा ताकि आप तक बर वक्त नोटिफिकेशन पहुँचें। आज की न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम खबरें शामिल होने वाली हैं। बात होगी कोरोना वैक्सीन के नए मराकज़ की, बात होगी महकमा पासपोर्ट, बात होगी सफरी पाबंदियों के बारे में, इंटरनेशनल फ़्लाइट, स्पेशल फ़्लाइट्स, इसके अलावा बात होगी और स्पेशल फ़्लाइट्स के बारे में और भी बहुत सी अहम खबरें शामिल होंगी। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी यूनिवर्सिटियों में कोरोना वैक्सीन मराकज़ खोलने की तैयारियां। सऊदी अरब की मुतअद्दिद यूनिवर्सिटियों ने कोरोना वैक्सीन सेंटर्स खोलने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। उनसे फैकल्टी, उनकी फैमिली और सऊदी शहरियों और गैर मुल्की अफराद फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। सऊदी अरब की सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक वैक्सीन तरजीह उम्र के ग्रुप के और मंजूर शुदा इलेक्ट्रॉनिक निज़ाम के मुताबिक दी जाएंगी। ये इकदाम वज़ीर तालीम हमद अल शेख की रहनुमाई में वज़ारत तालीम की जानिब से की जाने वाली एक मुहिम का हिस्सा है, जिसका मकसद कोरोना की आलमी वबा से निमटने की बैनुल-अक़वामी काविशों में शरीक होना है। सऊदी यूनिवर्सिटियों में हिफाजती इंजेक्शन के मराकज़ का क़याम कम्युनिटी के लिए खिदमात में यूनिवर्सिटियों के किरदार पर जोर देता है। ये सऊदी सरकारी इदारों के मुलाजमीन और पर मुश्तरका प्रोग्रामों के एक तवील सिलसिले का भी हिस्सा है। कोरोना ख़त्म होने के बाद भी तवक्कलना एप्लीकेशन जारी रहेगी। सऊदी अरब में तवक्कलना एप्लीकेशन के डायरेक्टर ऑपरेशन इंजीनियर अब्दुल्ला अल ईसी का कहना है कि सऊदी अरब से कोरोना ख़त्म होने के बाद भी तवक्कलना एप्लीकेशन जारी रहेगी। सऊदी टीवी अल अखबारिया के प्रोग्राम में सवाल का जवाब देते हुए डायरेक्टर ऑपरेशन ने मजीद कहा कि तवक्कलना एप्लीकेशन का आगाज़ 11 मई 2020 को किया गया था, जब सऊदी अरब में कोरोना की वबा का आगाज़ हुआ था। गुज़श्ता 9 महीने के दौरान 17 मिलियन अफराद तवक्कलना एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, जो यकीनी तौर पर एक गैर मामूली तादाद है। ये तादाद इस एप्लीकेशन की कामयाबी की गवाह है। इस सवाल पर कि कोरोना वायरस के खात्मे के बाद तवक्कलना एप्लीकेशन का मुस्तकबिल क्या होगा, इंजीनियर अब्दुल्ला अल ईसी का कहना था कि मुस्तकबिल के हवाले से इस एप्लीकेशन के प्रोग्राम्स को मज़ीद वुसअत दी जा रही है। उन्होंने मज़ीद कहा कि इसे मज़ीद बढ़ाने का मंसूबा है, जिससे न सिर्फ सऊदी जो गैर मुल्की हैं सऊदी अरब में रह रहे हैं और बल्कि विजिट पर और दूसरे आने वाले ज़ायरीन भी अपने रोज़मर्रा के मुख्तलिफ अमूर की अंजामदही के लिए इसको इस्तेमाल कर सकेंगे। याद रहे कि वज़ारत सेहत की जानिब से सऊदी अरब में कोरोना की दूसरी लहर के बाद इस एप्लीकेशन में अकाउंट बनाने को लाजमी करार दिया गया है। तवक्कलना एप्लीकेशन के ज़रिए ये रजिस्टर्ड शख्स के बारे में कोरोना से मुतल्लिक मालूमात हासिल की जा सकती हैं। महकमा पासपोर्ट से ज़ायद रकम वापस कैसे लें। सऊदी अरब में महकमा पासपोर्ट ने कहा है कि जिन लोगों का बैलेंस महकमे की तरफ हो वो इसे 3 एप्लीकेशन में से किसी एक के ज़रिए हासिल कर सकते हैं। आदल वेबसाइट के मुताबिक एक सऊदी शहरी ने महकमा पासपोर्ट से दरियाफ्त किया था कि उसकी वालदा का बैलेंस महकमा पासपोर्ट के ज़िम्मे है। वालदा कई बार बैंक के ज़रिए बैलेंस वापस लेने की कोशिश कर चुकी हैं मगर नाकाम रहीं। मुझे बैलेंस वापस लेने का तरीक़ाकार बताया जाए। याद रहे महकमा पासपोर्ट के हवाले से ये मसला बहुत सारे सऊदी शहरियों और गैर मुल्कियों को वक्तन फ़वक्तन पेश आता रहता है। इकामा बनवाते वक्त या तजदीद के वक्त, खरूजोदा, एग्जिट एंट्री वीज़ा निकलवाते वक्त बाज़ टेक्निकल मसाइल की वजह से मुकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों का बैलेंस महकमा पासपोर्ट की तरफ चला जाता है। उसे हासिल करने का जो तरीका जो मारूफ है उसमें बाज़ औक़ात महकमा पासपोर्ट का सिस्टम मुआवन साबित नहीं होता। महकमा पासपोर्ट का कहना है कि जिन लोगों का बैलेंस हमारी तरफ हो वह इंफॉर्मेशन सर्विस से रब्ता करें। वज़ारत ख़ज़ाना के मुश्तरका कम्युनिकेशन सेंटर के मातहत सरकारी अदायगियों के सेक्शन से बैलेंस वापस लेने के लिए मुश्तरका नंबर 1990 या ईमेल cc@mof.gov.csa या ट्विटर अकाउंट प्लेटफॉर्म के ज़रिए बैलेंस तलब किया जा सकता है। महकमा पासपोर्ट के हवाले से बाद गैर मुल्कियों का कहना है कि जो लोग इकामा फ़ीस अपने किसी दोस्त के ज़रिए जमा कराते हैं, ऐसे सूरत में उनका बैलेंस महकमा पासपोर्ट की तरफ चला जाता है। उसकी वसूली में कभी कभार मुश्किल पेश आ जाती है, लेकिन अगर सारिफ अपने अकाउंट से रकम जमा कराए तो ऐसी सूरत में बैलेंस उसे आसानी से वापस मिल जाता है। अमूमन अपने अकाउंट से जमा कराई गई फ़ीस रकम वापस आसानी से मिल जाती है, लेकिन महकमा पासपोर्ट के बाहिर सद्दात के ज़रिए जमा जो कराई गई रकम के हसूल में मुश्किल पेश आती है।
ایک بڑی اپڈیٹ، مقررہ عمر کے بعد تابع کا اقامہ کیسے ٹرانسفر کرائیں۔ سعودی عرب میں اپنے اہل خانہ کے ہمراہ برسوں سے مقیم غیر ملکیوں کو اس وقت پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب ان کے بچے مرافقین یا تابع کی کیٹیگری سے نکل جاتے ہیں، جس کے بعد ان کے اقامے تجدید نہیں ہوتے۔ قانونی طور پر لڑکوں کے لیے مرافق کی کیٹیگری میں عمر کی حد 25 سال مقرر ہے۔ اس کے بعد ان کا اقامہ علیحدہ کرنا ضروری ہے یا ایسے نوجوانوں کو ان کے ملک بھیج دیا جائے یا کسی کمپنی یا پرائیویٹ اسپانسر کو منتقل کیا جائے۔ مرافق یا تابع کی کیٹیگری کے تحت جو مقیم غیر ملکی ہیں، ان کے بچے جب مقررہ عمر کی حد کو پہنچ جاتے ہیں تو ان کے لیے قانونی طور پر یہ ممکن نہیں رہتا کہ وہ اپنے والد کی کفالت میں رہ سکیں۔ البتہ بیٹیوں کا مسئلہ مختلف ہوتا ہے، وہ شادی تک اپنے باپ کے ساتھ رہ سکتی ہیں۔ وزارت افرادی قوت کی ویب سائٹ پر موجود طریقہ کار کی شرائط واضح کرتے ہوئے کہا گیا کہ ایسے افراد جو تابع کی کیٹیگری میں شامل ہیں، وہ خواہ وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں، ان کا اقامہ تابع کی کیٹیگری سے ختم کر کے پیشہ ورانہ زمرے میں منتقل کرنے کے لیے وزارت کی ویب سائٹ پر سہولت فراہم کر دی گئی ہے۔ اقامہ منتقل کرنے کے لیے وزارت افرادی قوت کی ویب سائٹ پر اپنا اکاؤنٹ رجسٹر کرنا پڑے گا، جس کے بعد مختلف سروسز کی کیٹیگری کے پیج پر موجودہ ٹرانسفر ڈیپینڈنٹ سروس، جسے عربی میں نقل خدمہ التابعین الی منشاء کہا جاتا ہے، کی آپشن کو سلیکٹ کیا جائے۔ مذکورہ سروس حاصل کرنے اور زیر کفالت بچے کا اقامہ کمپنی یا پرائیویٹ اسپانسر کے پاس منتقل کرنے کے لیے وزارت کی 7 شرائط ہیں جن کا پورا کرنا لازمی ہے۔ سب سے پہلے جس کمپنی میں اقامہ ٹرانسفر کرنا ہے اس کی تمام سرکاری دستاویزات ہیں مکمل ہونا لازمی ہے، اور کمپنی میں کام کرنے والے دیگر کارکنوں کا اقامہ اور ورک پرمٹ ایکسپائر نہ ہو۔ کمپنی اس بات کی مجاز ہو کہ وہ کسی دوسرے کی کفالت لے سکے، یعنی کہ وہ اس کی کیٹیگری گرین کے لیول سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ کمپنی سعودیزیشن کی شرط پر پوری اترتی ہو، جس کا اقامہ ٹرانسفر کیا جا رہا ہو ان کی عمر 18 سال سے کم نہ ہو۔ تابع جس کا اقامہ ٹرانسفر کروایا جائے وہ ممنوعہ نیشنلٹی کی فہرست میں شامل نہ ہو، اور آخری شرط تابع یا اس کے والد یا سرپرست کا اقامہ ویلڈ ہونا چاہیے، اور اقامہ کی منتقلی کے وقت والد یا سرپرست برسر روزگار ہونا چاہیے۔ جو ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہوتے ہیں اس میں شناختی کارڈ، تابع کے والد یا سرپرست کی جانب سے ٹرانسفر کے لیے تحریری تنازل لیٹر جس کو کہتے ہیں، جس کا اقامہ ٹرانسفر کرایا جا رہا ہے اس کی جانب سے ایک NOC درکار ہوتا ہے۔ مزید خبروں کی طرف بڑھتے ہیں، بات کرتے ہیں سفری پابندیوں کے بارے میں۔ سفری پابندیوں کے الجھنے اور جو مسافروں کے اقامے اور خروج کے بارے میں پریشانیاں۔ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے پاکستان، انڈیا سمیت 20 ملکوں کے لیے عارضی سفری جو پابندی ہے وہ لگائی گئی ہے۔ سفری پابندیوں سے چھٹیوں پر گئے ہوئے ہزاروں افراد سفری پابندی کے خاتمے، خروج اور اقامے کی مدت کے حوالے سے سوالات کر رہے ہیں۔ ان میں سے اپنی مشکلات کے حوالے سے جو انیس ہیں، انہوں نے سوال کیا ہے کہ وہ ان کو جو سفری پابندیاں اعلان کی گئی ہیں، میری واپسی بھی ہونا تھی، اور میری واپسی جو تھی وہ 28 فروری کو ہونا تھی۔ معلوم یہ کرنا ہے کہ پابندی کب تک رہے گی اور اس دوران خروج کا بھی کیا ہوگا۔ سعودی عرب میں کرونا وائرس کی دوسری لہر کے حوالے سے حکومتی سطح پر احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے جو انٹرنیشنل فلائٹس ہیں اس پہ 1 وے پابندی عائد کی گئی ہے، جو کہ ٹیمپریری ہے۔ پروازوں پر عائد پابندی جو ہے اس کا نفاذ بدھ 3 فروری 2021 کی رات 9 بجے سے کیا گیا تھا، تاہم اس بارے میں حکام کی جانب سے تاحال پابندی کی اختتام کی تاریخ کا اعلان نہیں کیا گیا۔ یک طرفہ پابندی جو ہے پروازوں پر پابندی کے بعد سے فلائٹوں کا شیڈول متاثر ضرور ہوا ہے، جس کی وجہ سے وہ غیر ملکی جو چھٹی پر گئے ہیں ان کی واپسی جو ہے وقت مقررہ پر نہیں ہو سکی۔ کرونا کی وبا کے آغاز کے بعد 21 مارچ 2020 سے احتیاطی اقدامات کے تحت بھی سفری پابندیاں عائد کی گئی تھیں۔ اس وقت حکومت نے غیر ملکیوں کے لیے رعایت کا اعلان کیا تھا۔ ماضی میں 2 بار حکومتی سطح پر آٹومیٹک طریقے سے خروج کی مدت میں بھی توسیع کی گئی تھی۔ موجودہ پابندی کے بعد تاحال اس بارے میں سرکاری سطح پر کوئی بھی اطلاع موصول نہیں ہوئی کہ پابندی کا نفاذ کب تک رہے گا، تاہم اب تک کی معلومات کے مطابق 17 مئی تاریخ دی گئی ہے، جس کے بعد تمام پروازوں کی بحالی کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ احتیاط کے پیش نظر سفری پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ جیسے ہی متعلقہ ادارے کرونا کے حوالے سے رپورٹ جاری کریں گے، پابندی کے خاتمے کے حوالے سے وزارت داخلہ کی جانب سے باضابطہ اعلان کیا جائے گا۔ جہاں تک آپ کی واپسی کے حوالے سے سوال ہے تو اس بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ جب تک آپ کا خروج باقی ہے اور اگر سفری پابندی کے حوالے سے کوئی حتمی اطلاع نہیں ملے تو آپ اپنے کفیل یا کمپنی کے ذریعے اس کی مدت میں توسیع کرا سکتے ہیں۔
محمد احمد پوچھتے ہیں کہ جو حج پر جاتے ہیں اور غیر قانونی طور پر پکڑے جاتے ہیں تو ان کو کس طرح سے وزارت حج کی جانب سے حج آپریشن کو کنٹرول کرنے کے لیے اور رش سے بچانے کے لیے حج پرمٹ کی اسکیم شروع کی گئی تھی۔ حج پرمٹ کی خلاف ورزی کرنے والوں کو 10 سال کے لیے بلیک لسٹ کیا جاتا ہے۔ اگر حج خلاف ورزی ریکارڈ ہو جائے تو سسٹم اقامہ کی تجدید کو بلاک کر دیتا ہے، جس کے بعد خلاف ورزی کرنے والے کو سعودی عرب سے ڈیپورٹ کر دیا جاتا ہے۔ اگر آپ خروج نہائے جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کفیل سے کہہ کر فائنل ایگزٹ ویزا حاصل کرنے کے بعد اپنے ملک روانہ ہو جائے۔ اگر خلاف ورزی درج ہوگی تو سسٹم میں ظاہر ہو جائے گی۔ احمد غامدی جو ہے وہ پوچھتے ہیں کہ انڈیا کے لیے ویزے لگنے کا آغاز کب سے ہوگا؟ دنیا بھر میں کرونا وائرس کی دوسری لہر کے حوالے سے بین الاقوامی سفر پر ایک طرفہ پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں۔ حالات بہتر ہوتے ہی تمام سفری پابندیاں ختم ہو جائیں گی۔ انڈیا سے ویزا لگنے کے حوالے سے جہاں تک آپ کا سوال ہے تو بیشتر ممالک جہاں کرونا کیسز میں غیر معمولی اضافہ ہو رہا ہے وہاں سے لوگوں کی آمد و رفت محدود کی گئی ہے۔ فی الوقت بڑھتے ہیں اسپیشل فلائٹس کی طرف۔ بتاتے ہیں آپ کو وندے بھارت مشن کے تحت دمام سے کوچن کے لیے ایک فلائٹ جائے گی۔ IX1486 دلی کے لیے ایک فلائٹ ہے۔ AI1926 ریاض سے دلی، 6E1843 جدہ سے کوزیکوڈ انڈیگو، 6E1026 ریاض سے کوزیکوڈ انڈیگو، G86006 ریاض سے لکھنؤ گو ایئر، G86029 دمام سے لکھنؤ گو ایئر کی فلائٹ، 6E9441 دمام سے لکھنؤ انڈیگو، AI1916 جدہ سے ممبئی ایئر انڈیا اور SV968 ریاض سے ممبئی کے لیے سعودی عربین ایئر لائن، G86016 ریاض سے ممبئی کو ایئر کی فلائٹ اور آخری فلائٹ ریاض سے تروندرم کے لیے ایئر انڈیا ایکسپریس کی جائے گی۔ پاکستان کے لیے آج اسلام آباد کے لیے 4 فلائٹس ہیں، جس میں سے 2 جدہ اور 2 ریاض سے جائیں گی۔ ایک ایئر بلو کی، 2 PIA کی اور ایک فلائی ناس کی فلائٹ ہوگی۔ لاہور کے لیے 2 فلائٹ ہیں، ایک جدہ سے، ایک دمام سے، ایک سعودی عربین ایئر لائن اور ایک فلائی ناس کی۔ ملتان کے لیے ایک فلائٹ ہے PK9740 PIA کی اور آخری فلائٹ پشاور کے لیے ایئر بلو کی ہے PA6711۔ یہ تو کچھ 3 اسپیشل فلائٹس، اس کے ساتھ بڑھیں گے ہم کچھ جو ہے مزید خبروں کی طرف۔ 5 شہروں میں مزید 10 مساجد کو عارضی طور پر بند کر دیا گیا۔ سعودی وزارت اسلامی امور کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کے مزید 5 شہروں میں 10 مساجد کو احتیاط کے پیش نظر عارضی طور پر بند کر دیا گیا۔ ویب نیوز نے سبق جو ہے وزارت کی جانب سے جاری بیان کے حوالے سے کہا کہ گزشتہ 20 دن میں 168 مساجد کو عارضی طور پر بند کیا گیا اور اس کے بعد سینیٹائزنگ کے بعد 153 مساجد کو کھول دیا گیا۔ سیوریج کا پانی شاہراہ پر گرانے والا ٹینکر ڈرائیور گرفتار کر لیا گیا۔ جدہ میں سیوریج کا پانی شاہراہ پر گرانے والے ٹینکر ڈرائیور کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ ڈرائیور ٹینکر میں موجود سیوریج کا پانی مخصوص جگہ خالی کرنے کی بجائے سڑک پر بہاتا ہوا جا رہا تھا۔ ویب نیوز سبق کے مطابق ایک شہری نے ٹریفک پولیس کے ٹویٹر پر ٹینکر کی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہوئے کمنٹس کیے تھے کہ ٹینکر سے گرنے والے گندے پانی کی وجہ سے لوگوں کو شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ سیوریج کے پانی سے اٹھنے والی بو سے بھی اہل علاقہ پریشان ہیں۔ ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی ٹریفک پولیس کے کنٹرول روم نے علاقے میں گشت پر مامور قریب ترین پولیس پارٹی کو ڈرائیور کی شناخت کر کے اسے گرفتار کرنے کے احکامات جاری کیے۔ ڈیوٹی پر موجود پولیس موبائل نے جلد ڈرائیور کا سراغ لگا کر اسے گرفتار کر لیا، جس نے ٹینکر میں موجود سیوریج کا پانی سڑک پر بہایا تھا۔ ریاض ریجن میں کرونا کے نئے کیسز بدستور سب سے زیادہ۔ سعودی عرب میں کرونا کے نئے کیسز مسلسل 1 ماہ سے 300 سے زیادہ سامنے آ رہے ہیں۔ ریاض ریجن میں بدستور سب سے زیادہ نئے کیسز ہیں۔ سبق نیوز نے وزارت صحت کی جانب سے جاری بیان کے حوالے سے بتایا ہے کہ ہفتے کو گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا کے 338 نئے مریض سامنے آئے ہیں، جبکہ 320 افراد اس وائرس سے صحت یاب بھی ہوئے ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کورونا کے مزید 5 مریض چل بسے، جس کے بعد مرنے والوں کی تعداد 6488 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ سعودی عرب میں کورونا کے ایکٹیو کیسز کی تعداد 2562 ہے، جن میں سے 475 کی حالت نازک ہے، جو انتہائی نگہداشت کے یونٹ میں زیر علاج ہیں۔ سب سے زیادہ مریض ریاض ریجن میں سامنے آئے، جن کی تعداد 179 رہی، جبکہ الشرقیہ ریجن میں 70 افراد میں وائرس میں تصدیق ہوئی ہے۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے آپ جو ہے وہ شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔